रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ सैयदा फौजिया एडवोकेट। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल के अंदर। पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन है लॉ की उसके अंदर। अच्छा जी, मुझसे एक मेरे मुंह बोले भाई हैं पंजाब साइड पे, उनका नाम नहीं लेना चाहती मैं। और तो उन्होंने मुझे कहा था कि तो थोड़ा मिसहैप उनकी बहन के साथ हुआ, सेकंड मैरिज के मुतालिक मालूमात चाहिए थी और क्या क्या हो सकता है। तो मैं इसके लिए मैंने पूरे एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारी ब्रीफिंग मैं बार बार तो उनको नहीं बता सकती ना। तो मैं एक वीडियो बना दूंगी, जो जो विगॉइटीज़ हैं, प्रॉब्लम है जो फेस कर रही हैं उनकी सिस्टर, तो उसमें देख लेंगी तो उनको मशवरा भी मिल जाएगा। और ज़ाहिर है वो बात है, वो पंजाब में है, मैं कराची में हूँ, तो डिस्टेंस बहुत है, मैं जा नहीं सकती वहाँ पे। ठीक है, हैदराबाद का या कोठरी का या कराची के अंदर प्रॉब्लम होती तो ऑब्वियसली मैं हाजिर थी। लेकिन पंजाब साइड तो आपको पता है, हम तो निकले ही नहीं, अब सिवाय सिंध के अंदर ही रहे हैं, इसलिए हमें पंजाब का नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ से मशवरा दे सकती हूँ, ताकि वो इसके अंडर काम सुन के कर लेंगे तो उनको भी टेंशन नहीं होगा, और मैं भी सेटिस्फाई रहूँगी कि हाँ भाई मैंने हेल्प तो की। अच्छा जी, सेकंड मैरिज मतलब वो शौहर का दूसरी शादी करना पहली बीवी के होते हुए। ठीक है, आज जैसे पहली बीवी मौजूद है और शादी उसने बगैर परमिशन पहली बीवी के कर ली, और उस लड़की से उसका अफेयर भी हो, और जबकि पहली बीवी जो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक है, सेहतमंद है, उसकी अब बेटी भी, ये भी नहीं कि वो बांझ है या उसका बच्चा नहीं है या उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है या वो नाउजुबिल्लाह ना करे वो पागल है, मतलब इस टाइप की कोई इसमें चीज़ नहीं है। वो बिल्कुल अच्छा, अल्लाह की कुदरत बनाई हुई एक अच्छी मखलूक है, उसमें कोई कोई ऐब नहीं है कि वो ये कह दें कि वो बांझ थी तो कर लिया या ये था। बस 100 मर्दों को शादी करने के लिए 100 बहाने खुद ब खुद उनको मिल जाते हैं, उन्हें गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज मेरे को पहला थोड़ा सा मैं अपना पाकिस्तानी कानून का बताऊं कि अगर हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम सेकंड मैरिज, तो मुस्लिम फैमिली लॉज के 1961 सेक्शन 6 के अंदर इसका सारा डेफिनेशन है और इसकी सारी तफसीलात है। सेकंड मैरिज के अंदर अगर एक शौहर जो है वो बगैर मर्जी के पहली बीवी के विदाउट परमिशन शादी कर लेता है, तो उसके नताइज उसके इतने खतरनाक है, उस शख्स को 1 साल की सजा हो सकती है और 5,000 जुर्माना है। मैंने ये भी सुना है कि पंजाब में शायद लॉ अमेंडमेंट हुआ है, तो वहाँ पंजाब के अंदर अगर वो लड़की को चाहिए कि अगर उसकी बगैर परमिशन की शादी कर ली उसके हस्बैंड ने, तो पहली फुर्सत में जाके वो मजिस्ट्रेट के पास जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाके उसने अपने बयान कलम बंद करवाना है। और जाहिर सी बात है, एक उस पर जुल्म हुआ है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्या किया जाए, लेकिन जुल्म हुआ है, वो अपना पूरा हाल बताएगी जाके। तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि 1 साल की सजा विदाउट मतलब रिगोरस इम्प्रिजन या कैद बमुशक्कत, उसके बगैर बिना मुशक्कत के उसको 1 साल की सजा दे सकते हैं, और 5,000 जुर्माना। अगर पंजाब साइड पे जाएंगे तो 5 लाख जुर्माना भी हो सकता है। तो उस लड़की को जो मैं जिसको इधर पेश मसला है, उसको चाहिए उस बहन को कि वो जाए और मजिस्ट्रेट के पास जाकर मजिस्ट्रेट से अपना हर कंडीशन बताएगी कि ज़ाहिर बात है वो उसकी बेटी भी है, बच्चा भी है, ये बात नहीं को कोई उसको बच्चा नहीं है, बांझ नहीं है, वो हर लिहाज से परफेक्ट अल्लाह ने बनाया उसको। तो उसको जाके अपना पूरा बताएगी सारा, और सारा सेटअप की बाज़ वक़्त मुझे एक और भी किसी से मशवरा लिया, तो उनका ये था कि बहन को मार के निकाल दिया था और सेकंड मैरिज कर ली थी। तो उनका भी ये था, मैं क्या जाके डावरी आर्टिकल्स की, क्योंकि हर चीज़ की एक एक चीज मतलब बताया जाता है। सिर्फ आम इंसान को तो लॉ का नहीं पता ना कि उसने कहाँ जाना है क्या नहीं करना। आप पहली फुर्सत में अपनी बहन को लेकर जाएं मजिस्ट्रेट के पास, उनका बयान कलमबंद करवाएं, मजिस्ट्रेट को बताइए कि ऐसी ऐसी तफसीलात दरख्वास्त लिखेंगे। अच्छा, अगर कोई थोड़ा मैं डिटेल बताऊं, सेकंड मैरिज करने वाले का अंजाम क्या होता है बगैर बीवी की परमिशन के। पहले अगर इसी सेकंड मैरिज की है तो उसको जाना है कहाँ पे, आर्बिट्रेशन काउंसिल में जाएगा, सालसी काउंसिल के अंदर जाएगा, वहां जाके इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैं सेकंड मैरिज कर रहा हूँ। रीजन क्या देगा कि मेरी बीवी पागल है, मेरी बीवी घर नहीं संभालती, मेरी बीवी को बच्चा नहीं है, बाज है, मतलब 100 कुदरती ऐप बता के वो कर सकता है। लेकिन अगर वो जाएगा और दरखास्त में यही लिखेगा भाई मेरी बीवी हक की जौजियत नहीं पूरा करती है, बांझ है, जो भी उसको वो जाके दे सकता है, जाके दे सकता है वो उसको कि ना ऐसा ऐसा हो रहा है, एप्लीकेशन में लिख के देगा और परमिशन लेगा। अगर उसने जहाँ वो रहता है, जहाँ उसका निकाह हुआ है, तो वो जगह जगह वो उसी वहाँ की सालसी कोर्ट में जाके उसको जाके ना सालसी काउंसिल में जाएगा, यूनियन काउंसिल की चेयरमैन को एप्लीकेशन देगा और बताएगा भाई मैं सेकंड मैरिज करना चाह रहा हूँ, परमिशन लेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका निकाह रजिस्टर नहीं होगा, और निकाह रजिस्टर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। और ये भी हो सकता है कि, और दूसरी बात ये है कि उसको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो इस पे भी उसको मजीद सजाएं वगैरह का या कोई और एम्बिग्विटीज या कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उस आदमी को।
یہ بڑا پوائنٹ اس بہن کے لیے جس کے میاں نے دوسری شادی کری بغیر بتائے وہ جائے اور اپنا وہ کمپلین کر سکتی ہے، ثقافت فائل کر سکتی ہے مجسٹریٹ کے پاس جا کے. میری آپ سے بھائی گزارش ہے، اپنی بہن کو پہلی فرصت میں لے کے جائیں مجسٹریٹ کے پاس، اس کا ثقافت فائل کروائیں اور اس کو بتائیں کہ بغیر پرمیشن کے شادی کر لی ہے، شوہر نے اجازت نہیں لی ہے. اور اگر اس نے بیوی سے پرمیشن لی تو اسے یقیناً ثالثی کا آربیٹریشن کونسل یا ثالثی کونسل کے پاس جا کر یا چیئرمین یونین کونسل کے پاس جا کر اس نے اپلیکیشن بھی پکا نہیں دی ہوگی جب اس نے اتنا خفیہ یہ کام کیا ہے. تو اس لڑکی کے لیے بھائی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ بہن کو پہلی فرصت میں لے کے جائیں مجسٹریٹ کے پاس، اس کا ثقافت کمپلین کروائیں اس کی جا کے، اس کو سارا بتائیں کہ شوہر یہ کرتا تھا اور جو اس کی اس نے وداؤٹ پرمیشن لے لی کر لی شادی، اس کی سزا ہے ایٹ واس مجسٹریٹ. کیونکہ ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ نا مجسٹریٹ وغیرہ ججز ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں اس کی دادرسی کی جاتی ہے، جو جس کے پاس ظلم ہوا ہے تو ان کے ساتھ لیڈیز ججز بھی ہوتی ہیں اور مجسٹریٹ لیڈیز بھی ہیں اور نا اور یہ بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیڈیز ہوتی ہیں جینٹس بھی ہوتی ہیں، کوئی بھی ہوگا. اگر آپ حق پر ہیں نا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکے گا. آپ جائیں بہن کو لے کے پہلی فرصت میں وہاں جائیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کا بیان قلم بند ہونا چاہیے مجسٹریٹ کے سامنے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کرایا ہے. اور یہ جو اور لوگ بھی میری ویڈیوز سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میرا یہی مشورہ ہے، کیونکہ یہ تو نصیب کے کھیل ہے، لیکن آج کل کے مردوں نے یہ مطلب بنا لیا ہے کہ نا وہ جہاں اچھی لڑکی دیکھتے ہیں یا تو شادی کے پیغامات ہی نہیں تو ان کو بھڑکائیں گے نا، افیئر ہو جائے گا. اگر آپ کو شادی سے پہلے افیئر ہو تو اسی افیئر والی لڑکی سے شادی کرو. کیوں آپ کسی اور کی زندگی خراب کرتے ہیں، اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، پھر اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں. بعض اوقات ایک کیس تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس بندے نے شادی کی اور سیکنڈ اس کو طلاق دے دی. دیکھو اس لڑکے پہ کوئی مطلب بوجھ، اگر اس لڑکی سے نہیں بھی شادی کرتا اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرتا اس کے گھر والے پھر بھی کر دیتے، لیکن مذاق بنایا وہ لڑکیوں کے ساتھ کہ لڑکیاں عورتیں آج کل مطلب کھیل سمجھا ہوا ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے ہر آدمی سے جو اس طرح کرتا ہے کہ کم از کم اپنی پہلی بیوی کا منہ دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے. ٹھیک ہے بانجھ بیوی ہے، بچہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے تو چلے. اسلام نے 4 شادی کی پرمیشن دی ہے، لیکن کیا چاروں بیویوں کو برابر کا حساب کتاب میں اور ان کو ایک ایک چیز کر کے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں تو یہ تھوڑی ہے کوئی کہ آپ نے شادی کر لی پہلے بھی بیچاری، ظاہر سی بات ہے ایک شادی اور شوہر ہی جو ہوتے ہیں ایک بیوی کا سب کچھ، اور شادی کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو کے شوہر کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. پھر جا کے اس جگہ سے ایک اٹیچمنٹ ہے، ہسبینڈ سے محبت ہے، پلس آپ کا بچہ، اس عورت کا بچہ بھی مطلب اسی آدمی کو جو دوسری شادی کر اس کا بھی تو بچہ کہلائے گا نا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ تو اللہ کی دین ہے. تو میری ریکویسٹ ہے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کو ایسی کوئی مطلب مسئلہ چل رہا ہے تو آپ ایسا کیجیے گا کہ پہلے یہ چیک کروائے کہ اس کا نکاح رجسٹر ہوا ہے کہ پہلی فرصت پہلا آپ نے جا کے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے تو ڈاوری آرٹیکل سبمٹ ہے، کوئی زیورات وغیرہ اگر آپ کو مار کے نہیں نکالا گیا، اگر آپ اب تک اپنے ہسبینڈ کے گھر میں ہیں اور نہیں رہنا چاہ رہی اور شادی کر چکے ہیں تو آپ اپنا زیورات جو آپ کی موٹی چیزیں ہیں ڈاوری آرٹیکلس ہیں آپ کے جو آپ اٹھا سکتے ہیں وہ تو آپ اٹھا کے لے کے آ جائیے. اور پھر اس کے بعد اس بہن کو لے جا کے مجسٹریٹ کے پاس پہلا جو کام کرنا ہے اس کو جا کے آپ نے اس کی کمپلین کروانی ہے، تقاضا کروانے کے بعد میرے ساتھ یہی ظلم ہوا اور اگر سیٹ اپ صحیح ہوا سارا اچھا ہو گیا تو مجسٹریٹ اہل ہے اس چیز کا کہ اس شخص کو بلا کے کر لی شادی کا اس کو اتنا زج کریں کہ وہ کسی زندگی اپنی نارمل گزارنے پہ قادر ہی نہ رہ سکے. اس طرح کرے کہ نا کہ وہ اس کو نا مطلب اس کو زندگی عذاب کر دے، اجیرن کر دے اس کی زندگی. اگر اس نے آپ کے ساتھ ایسے کیا ہے تو آپ بھی نہ چھوڑیں. آپ کی زندگی تو میرٹل لائف تو آپ کی تو برباد، شادی کی شدہ زندگی تو تباہ ہوئی. ایک کے بعد ایسی بات ہے ایک عورت ایک دفعہ ہی شادی سیکنڈ میرج ہے کچھ وہ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی جو ہسبینڈ کا گھر ہے، کئی لیڈیز میں نے ایسی بھی ویورز دیکھی ہیں جو اپنے پہلے میاں کے گھر کو یاد کرتی ہیں. شاہجہاں نام کی تھی، وہ پہلے بھی شاید تذکرہ کیا ہے میں نے، وہ یاد کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کے گھر. مجھے یاد آتا ہے نا مس فوزیہ، مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے. ظاہر سی بات ہے عورتیں ایک دفعہ بس اپنا گھر بس گیا اسی میں ضم ہو جاتی ہیں، پھر ان کو یہ نہیں پرواہ ہوتی کہ نا آگے زمانہ کیا ہے، ان کو اپنا گھر اپنا بچہ اپنا ہسبینڈ ہی اچھا لگتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے جن بیویوں کے ساتھ جن لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ کیا کریں گے پہلی فرصت میں مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے، مجسٹریٹ کے پاس جا کے اس کو اپنا ثقافت اپنی کمپلین لگائیں گی کہ بھائی یہ سب ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، جبکہ ہر چیز سے اب لحاظ اور ہر سب کچھ کرنے کے بعد پھر جج ہے مجسٹریٹ جو ہے اس کو سزا بھی دے سکتا ہے. اور اگر اپنا جو آپ کو ڈاوری آرٹیکل اگر مار پیٹ کے نکالا گیا تو آپ کا سامان گھر کے اندر ہی رہ گیا آپ کے سسرال میں، تو آپ اس کو لے کے آ جائیں اور اس کے لیے بھی وہ کیسز وغیرہ آگے بڑھتا جائے گا. لیکن فی الحال جو آپ کے چھوٹے موٹے زیورات چیزیں ہیں
جو آپ پہنتی ہو، جو آپ اٹھا سکتی ہو، کیری کر سکتی ہو، وہ چیز اٹھا کے اپنے ماں باپ کے پاس آ جائیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ ظاہر سی بات ہے اس شادی کے بعد تو کوئی لڑکی رہنا پسند نہیں کرتی میاں کے پاس اپنے، وہ اپنے گھر آنے کو ہی فوقیت دیتی ہیں. ٹھیک ہے، جو صحیح لگے وہ دیکھ لیجئے گا. مسلم فیملی لاز کے اندر کافی، اور پاکستان میں سخت سزائیں اس کی. جو اس طرح کرتا ہے بغیر پرمیشن کے کام کرتا ہے، بغیر ثالثی کونسل جائے بغیر، اندراج کرے بغیر نکاح کرتا ہے تو انویلڈ نکاح ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس نکاح کا. دوبارہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے اکثر پنجاب سائڈ پہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی لیڈیز کو سسرال اور شوہر مارتے تو بہت بری طریقے سے مارا پیٹی ہوتی ہے. اس لیے اگر ایسا کچ ہوا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں رہوں. آپ نے اگر سمجھتی آپ کو بہتر نہیں لگتا تو اپنے فٹافٹ گھر چھوڑیں، اپنے بچے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ جائیں. کیونکہ ظاہر وہ دوسری شادی کر چکا، اس سے بڑا اقدام اٹھا چکے، وہ جو کر چکے وہ کر چکے. آپ آ جائیں، اپنے استغاثہ بیان کریں، جا کے مجلس کے پاس جائیں. مطلب ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن آپ نے دینا ہے اس کو، کیوں انہوں نے کر لیا. اب آپ ٹینشن لے کے اب ختم ہو جائیں گے. آپ کی بچی ہے، آپ کو بچے ہیں، آپ کے بچے ساتھ ماں باپ ہیں آپ کے زندہ، سب کچھ ہے. یہ تو وہ ٹینشن ان لڑکیوں کو ہوتی ہے کہ ماں باپ نہیں ہوتے، وہ بیچاریاں اپنے مطلب ذرا پلٹ کے کہاں جائیں. بھائی اپنی بیویوں میں بزی ہوتے، بہت اچھے بھائی بھی ہوتے، ان کو سلوٹ ہے. لیکن جو ایسے ہوتے ہیں تو آپ کا بھی اللہ کا شکر بھائی بھی ہے، گھر بھی ہے، سب آباد ہیں آپ کے پاس. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے. جو میں نے کہا میں ریپیٹ اس لیے کری ہوں تاکہ آپ کو بریفنگ آپ کے میموری میں ریکال رہے کہ یہ کر رہے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، جائیں، جو کرنا ہے کریں، کھائیں پی عیش کریں. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اس لیے جو ہوا اللہ میاں کے سامنے تو ذرا اللہ میاں کی عدالت بھی تو ہے نا دنیا کے اندر. دنیا میں ہو گیا جو ہو گیا، اوپر خدا بھی تو بیٹھا ہے نا. اس لیے ٹینشن نہیں لیں، بالکل ٹینشن نہیں لیں. آپ جو سیٹنگ صحیح لگ رہی ہے آپ آ جائیں. اور پھر بھی کچھ مسئلہ رہتا ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ مجھے کال کر کے یا مجھے میسج کر کے بتا دیجیے گا. نہیں سمجھا تو میں دوبارہ ایک اور ویڈیو مزید کلیئر کر کے بتا دوں گی آپ کو. ابھی جو میں نے کہا وہ کریں، ابھی جو میں نے آپ کو کہا وہ کریں. اس کے بعد جو اگر سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو مجھے بتاتی جائیے گا، میں ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بہنیں سفر کر رہی ہیں اس چیز سے، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پہلے جا کے اگر ایسا ہوا ہے تو مجسٹریٹ کے پاس جائیں، اپنا استغاثہ بیان کریں. جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، نان نفقہ ہے اور ڈیورس، یہ چیزیں بہت بات کی ہیں. پہلا آپ نے اقدام آپ کا کیا ہے کہ آپ نے مجسٹریٹ کے پاس جا کے اپنا بیان، اپنا استغاثہ، اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروانی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم گزرے گا، ٹائم بعد ابھی نہیں ہوا، ابھی آپ کو تھوڑا ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا نا، میرا خیال ہفتہ ڈیڑھ ہی ہوا ہے اس بات کو. آپ جائیں فٹافٹ، میرا پہلے یہ کام کریں، پھر میں آپ سے مزید پوچھوں گی. جو امبیگوئٹی رہ جاتی ہے میں آپ کو پھر مزید سیشن کے لحاظ سے قانون کی روشنی کے اندر آپ کو میں بریفنگ دیتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینا. جو مسئلے میں ہے وہ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں، اس کو آرام سے سنیں. ویڈیو نہیں سمجھ آتا ہے مجھ سے پوچھ لیں، میں 100 دفعہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو. میں نے اپنا چینل بنایا اسی لیے کہ جو پریشان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جو ہیں جن کو قانون کی ضرورت ہے، مشورے کی ضرورت ہے، اور ان کو چاہیے کوئی لیسن سیکشنز وغیرہ پہ، تو میں بتاتی جاتی ہوں. یہ صدقہ جاریہ ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے. ہاں، میں گھر سے اپنے کام کو نپٹا کے پھر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تاکہ نا میرا گھر بھی مینیج رہے اور آپ لوگ بھی خوش رہیں. ٹھیک ہے، میرا میاں بچہ بھی خوش رہے اور میرا گھر بھی ماشاء اللہ سیٹ رہے اور آپ لوگ بھی خوش رہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اس پر اپنے پر کے ساتھ جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. مجھے سیدہ فوزیہ ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.